अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, अवामी फलाह, शफाफ हुक्मरानी और तरक्याती मंसूबे अवाम की बेहतरी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात की मुंतकली और अवाम की फलाह बहबूद तरक्की के ग्राफ से बराह रास्त मुंसलिक है। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस निज़ाम के बारे में जो बराह रास्त अवाम की दहलीज पर खिदमत अंजाम देता है, यानी पंजाब लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये वो महकमा है जो गली मोहल्लों की सफाई से लेकर सीवरेज सिस्टम, पीने के साफ पानी की फराहमी, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, कब्रिस्तानों की देखभाल, बिल्डिंग कंट्रोल और मकामी तरक्याती मंसूबों तक रोज़मर्रा ज़िंदगी के अहम तरीन मामलात संभालता है। अगर किसी शहर की सड़कें टूट जाएं, निकासी या आपका निज़ाम मुतासिर हो या कूड़ा क्रिकेट जमा हो जाए तो सबसे पहले नज़रें इसी इदारे पर उठती हैं। ये इदारा पंजाब में किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है वो किस तरह से काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी बात साहब। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जी वेलकम। आपका जो थैंक यू। इदारा है उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो अवाम से है, तो वसाइल की कमी, तेज़ी से बढ़ती आबादी और शहरी फैलाव और माहौलियाती जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, उनसे निमटने के लिए जो आपका इदारा है इस वक्त कौन से बड़े चैलेंजेस सामने जो हैं वो आ रहे हैं? देखिए, जो हमारा डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसका बेसिक मकसद है जो लोगों की बुनियादी म्यूनिसिपल नीड्स हैं, जिसमें वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, सॉलिड वेस्ट है, सीवरेज है, ड्रेनेज है, और इसके अलावा जो देहात के अंदर छोटी सड़कें हैं। तो ये इदारे का मेन काम है कि लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करें। और इस मकसद के लिए पूरे पंजाब में हमारे बल्दियाती इदारे, जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं और म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, वो काम कर रही हैं, और उन्हीं के थ्रू हम ये सर्विसेज आवाम तक पहुंचाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के लेवल पे 3-4 बड़े मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर हम उनको कंसीव किया पहले, फिर अब उस पर अमल दरामद जारी है। और उसका बेसिक मकसद ये है कि पूरे पंजाब में एक यकसा तरीके से लोगों को ये सारी म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम की जाए। उसमें जो सबसे हमारा मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है सुथरा पंजाब प्रोग्राम। ये पंजाब के 127 मिलियन जो शहरी हैं उन सबको एक यकसा निज़ाम में सफाई, ये इस प्रोग्राम पे मुश्तमिल है, और इसके लिए हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। और पंजाब के जितने भी शहर हैं, जितने भी देहात हैं, जितने भी उनकी गलियां हैं, बाज़ार हैं, उनकी सफाई का एक मरबूत निज़ाम इस वक्त फील्ड में काम कर रहा है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के तहत तहसील लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं पिछले 1 साल से, और उनको हम यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड है, और उस डैशबोर्ड से हम उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। इसके साथ साथ फ़िज़िकल मॉनिटरिंग का भी सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अपना एक सेटअप है उनकी मॉनिटरिंग का। तो 2-3 लेयर्स हैं कि जिस चीज़ से सारे रोज़ का ये, क्योंकि ये जो सफाई का काम है ये हर रोज़ का काम है। ये हर रोज़ सुबह 5-6 बजे शुरू होता है और रात को 12 बजे तक जारी रहता है, हर शहर के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर। तो इतना बड़ा ये निज़ाम है, और इस निज़ाम के तहत तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग काम कर रहे हैं, सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर, सुपरवाइज़र्स। तकरीबन 38,000 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, लाखों के करीब कंटेनर्स हैं, और हर रोज़ पूरे पंजाब से हम तकरीबन 50,000 टन कूड़ा जो है वो इकट्ठा करते हैं और उसको अपनी लैंडफिल साइट्स पर लेके आते हैं। तो ये इतने बड़े निज़ाम को चलाने के लिए एक पूरा सेटअप मौजूद है। हमारी ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो पहले शुरू में इनिशियली हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने अवार्ड किए, लेकिन अब जब कि इतना ज़्यादा निज़ाम फैल गया तो फिर चीफ मिनिस्टर ने हमारे, क्योंकि कॉन्टेस्ट कंटिन्यूसली वो हमारा रिव्यू प्रोग्राम का लेती रहती है, तो एक मीटिंग के अंदर फिर ये चीज़ सामने आई और उन्होंने फिर हमें ये अहकाम दिए कि जी आप इसके लिए एक अलहदा अथॉरिटी बनाएं, एक अलहदा लॉ लेके आएँ। फिर हमने वो लॉ पाया, अपना बनाया, असम्बली भेजा, भी 2 हफ्ते पहले वो असम्बली से पास भी हो गया है। तो अब ये जो सारा निज़ाम है इट इज़ नाउ बैक्ड बाय ए प्रोविंशियल लॉ, और इसकी एक अथॉरिटी है,
اور اب یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کا سیٹ اپ ہوگا اور جتنے کانٹریکٹس ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس ڈسٹرکٹ لیول کی ایجنسی کو ٹرانسفر ہو جائیں گے اور یہ اسی طرح سیملیس طریقے سے چلتا رہے گا ہمارا. شکیل صاحب، یہ ستھرا پنجاب پروگرام کی جو ہم بات کر رہے ہیں، نہ صرف یہ پنجاب کا سب سے بڑا پروگرام ہے بلکہ یہ دنیا کا ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بڑا پروگرام اس ٹائم مانا جا رہا ہے اور ڈیفینیٹلی ایک بڑا انیشیٹو ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا. پھر لوکل گورنمنٹ کی فلی ڈیڈیکیشن اس پہ رہی ہے. تو جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے تمام ڈویژنس لیول پہ کام ہو رہا تھا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کام کر رہی تھی، اب جو ہے یہ اتھارٹی بن گئی ہے. تو بتائیے گا کہ اتھارٹی جو بنانا ہے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اب کس طرح سے ڈفرینس ہوگا کام کا، کہ جب ڈویژنس تھیں تب کس طرح سے کام ہوتا تھا، ابھی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کام ہوگا، تو کیا فرق آئے گا اور کتنا اس میں مزید بہتری جو ہے وہ آئے اچھا، گی؟ اس میں یہ ہے کہ جب ہماری کمپنیز تھی تو کمپنی تھی ڈویژنل لیول پہ، تو ایک کمپنی جو تھی وہ 4 یا 5 اضلاع کو مینیج کرتی تھی اور پھر ان اضلاع کے نیچے ہر ضلع کے اندر 3 سے 4 تحصیلیں ہیں اور ہر تحصیل کا علیحدہ کانٹریکٹ ہے. تو ایک کمپنی ایک طرح سے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی وہ 15 سے 20 کانٹریکٹ کو مینیج کر رہی تھی. اب جب ہم نے ضلع لیول پہ اس کو لے گئے ہیں تو ایک ضلع کے اندر 3 سے 4 کانٹریکٹس ہوں گے. تو ایک اس لحاظ سے بھی ہماری مینجمنٹ اور ہماری سپرویژن بہتر ہو جائے گی کہ جب ایک ضلع کے اندر جو ہماری ایجنسی ہوگی ستھرا پنجاب اتھارٹی کی، ہر ضلع کے اندر ایک ایجنسی ہوگی تو وہ ایجنسی یہ کام کر رہی ہوگی. اور ایک ضلع کے اندر آپ کو معلوم ہے 3 سے 4 تحصیلیں ہوتے ہیں جنرلی، کسی اضلاع میں زیادہ بھی ہیں لیکن جنرلی 3 سے 4 تحصیلیں ہوتی ہیں. ان تحصیلوں کو وہ ڈسٹرکٹ کی جو ایجنسی ہے وہ مینیج کرے گی. اوپر سے جو اس کی ایک طرح سے سپرویژن ہے وہ جو پروونشل اتھارٹی ہے وہ اس کو سپروائز کرے گی. تو اس سے ایک تو ہماری مینجمنٹ اور کنٹرول بہتر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہم اتھارٹی میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اتھارٹی کے اندر ایسی ایکسپرٹیز ہو کہ اب دنیا کے اندر جو ویسٹ کلیکشن ہے یہ پوری انڈسٹری ہے. ویسٹ کو اب ویسٹ کہتے نہیں ہیں، اس کو فیڈ سٹاک کہتے ہیں، اس کو فیول کہتے ہیں، اس کو ریسورس کہتے ہیں. تو اب ہم جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم تقریباً 50,000 ٹن کوڑا روز کا اکٹھا کرتے ہیں. تو اب اس کوڑے کا کیا کرنا ہے؟ تو جو اتھارٹی ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اس کی ایک اچھا یوز کے لیے آپ اس جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو آپ سیگریگیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ انسنریٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، اس سے آپ گیس بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ ٹربائن چلا سکتے ہیں، جس کو آپ ویسے اس کو سلنڈر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں. تو اتھارٹی ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج دے گی کہ یہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل ہوگا جو کہ ان ساری فیلڈز کو اسٹڈی کرے گا. اور ہمارے پاس ابھی سے بہت سے لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے دے آر انٹرسٹڈ کہ جی ہم اس کوڑے کو کسی پروڈکٹیو یوز میں لانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ تھا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اتھارٹی ہو اور اس کے پیچھے ایک قانون کی طاقت ہو. تو وہ قانون موجود ہے اور اس قانون کی مدد سے ہم یہ سارا کام کریں گے کہ ایک طرف یہ اتھارٹی جو ویسٹ کلیکشن ہو رہی ہے اس کو مینیج کرے گی، دوسری طرف جو ویسٹ آ رہا ہے اس کو کسی بہتر یوز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ کام کرے گی. تو یہ اس لیے ہم نے، اور اس کے پیچھے ایک صوبائی اپنا اسمبلی کا پاس شدہ ایک قانون ہے جو کہ یہ سارے فریم ورک کو گورن کرتا ہے اور اس قانون کے تحت ہم یہ سارا کام کریں. اچھا، بڑے سالوں سے ہم یہ سنتے بھی آئے تھے کہ ویسٹ سے بجلی بنائی جا سکتی ہے اور اس طرح بہت سے ممالک اس پہ کام کر بھی رہے ہیں، چائنا کام کر رہا ہے اور بھی ممالک کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس طرح کا انیشیٹو ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، لیکن ایسا کسی نے انیشیٹو آج سے پہلے لیا نہیں تھا. اصل میں اس میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ یہ ویسٹ کی نا ایک کیلوریفک ویلیو ہوتی ہے. جو بھی ویسٹ ہوتا ہے کہ وہ کتنی، اگر وہ جلتا ہے تو کتنی ہیٹ جنریٹ کرتا ہے. ہمارا جو ویسٹ ہے اس کی خیر ہم نے اسٹڈی کروائی ہے، اس کی ایک خاص کیلوریفک ویلیو ہے اور دنیا میں ہر کیلوریفک ویلیو یا ویسٹ کی ٹائپ کے حساب سے آگے ایک اس کا سلوشن یا اس سے انرجی بنانے کا ایک سلوشن موجود ہے. تو ہماری جو ویسٹ کریکٹرائزیشن اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں ایک کیلوریفک ویلیو آئی ہے. ہمارا تقریباً 50% کے قریب آرگینک ویسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ جس میں سبزیاں، پھل، چھلکے، پتے، شاخیں، جو آرگینک چیزیں ہیں وہ، اور اس کے علاوہ پھر باقی میں کچھ میڈیکل ویسٹ آ جاتا ہے. میڈیکل ویسٹ، خیر میڈیکل ویسٹ نہیں ہوتا، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ علیحدہ وہ سے علیحدہ سے ہوتا ہے. اس آرگینک ویسٹ کے علاوہ کچھ اس میں پھر کپڑا ہوتا ہے، کچھ کارڈ بورڈ ہوتا ہے، کچھ پھر لوہا ہوتا ہے، ٹن ہوتا ہے، گلاس ہوتا ہے، پھر ربر ہوتا ہے. تو یہ مختلف قسم کی اس کی آئٹمز ہیں. پلاسٹک ہوتا ہے. تو ہر جو سلوشن ہے وہ پھر ان میں سے کسی ایک چیز کو ایڈریس کرتا ہے.
اب ٹیکنالوجی کافی حد تک ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے ویسٹ کو سیگریگیٹ نہیں بھی کرنا ہے، کیونکہ سیگریگیشن کی ایک علیحدہ سے کاسٹ ہے، اگر تو آپ ویٹ کو سیگریگیٹ کریں تو تب آپ سیگریگیشن کے بعد جو چیز آپ کے ہاتھ میں آئے، چاہے وہ لوہا آئے، چاہے وہ پلاسٹک آئے، چاہے وہ پیپر آئے یا کارڈ بورڈ آئے، اس کو یو کین پٹ ٹو اندر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ. لیکن یہ بھی ہے کہ اب ایسی بھی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کو آپ سمپلی جیسا بھی ویسٹ ہے اس کو آپ سمپلی انسنریٹ کریں اور اس کے بعد اس سے آپ بجلی بنائیں. اور ہمارا ہاں آپ نے بات یہ درست کی کہ بجلی بنانا تو شاید اتنا آسان ہے، لیکن ہمارا ایسا ایشو ہے کہ اس بجلی کے آگے ترسیل کیسی ہونی ہے. اس میں پھر ہمارا بہت سارا ایشو ہوتا ہے کہ اس کا جو این ٹی ڈی سی ہے، جو فیڈرل کا ادارہ ہے، اس کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کی ٹرانسمیشن لائن کے تھرو پھر اس کو ایک طرح سے ٹرانسپورٹ کرنا ہے. لیکن ہم ابھی جو ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی بنا کے حکومت پنجاب کے ہی کسی ایک ادارے کو دے دی جائے، جیسے اورنج لائن ہے. اورنج لائن کو روز تقریباً 40 سے 50 میگا واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے. تو وی آر ورکنگ کہ کوئی ایسا پروجیکٹ آ جائے جس میں ہم بجلی بنائیں کوڑے کو جلا کے اور وہ سیدھے اورنج لائن کو چلی جائے اور وہاں پہ وہ ان کا سارا سسٹم چلتا جائے. اس سے ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. جلانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو کوڑے کا والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جب ایک چیز انسنریٹ ہو جاتی ہے تو اگر ہم 1 ٹن کوڑا جلائیں گے تو اس کو جلنے کے بعد جو پیچھے راکھ بچے گی وہ تقریباً مے بی 20-30-100 کلو کے قریب ہو. تو پھر جو ہماری لینڈ فل سائٹ ہے جس نے الٹیمیٹلی ڈمپ ہونا ہے اس کی لائف پھر ملٹیپل ایئرز بڑھ جاتی ہے. پر یہ مختلف ماڈلز ہیں، ہم ہر ماڈل پہ کام کر رہے ہیں اور جو ماڈل جہاں فیزیبل ہوگا ہم اس کو وہاں پہ اپلائی کریں گے. شکیل صاحب، جیسے ابھی ویسٹ ٹو ویلیو پہ ہم جا جی رہے جی ہیں اور جی ایک بڑا ویسٹ مینجمنٹ کا یہ پروجیکٹ ہے، تو ادھر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر سی ایم بھی بڑا اس کو واچ کر رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تقریباً جس ایونٹ میں بھی جاتی ہیں ستھرا پنجاب کا ذکر لازمی ہوتا ہے. تو شفافیت کو یقینی بنانا اور میکنزم اس حوالے سے کیا رکھا گیا ہے کہ مونیٹرنگ کا اور ڈیجیٹلائزیشن کا، کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کی مانیٹرنگ جو ہے وہ اسٹرانگ رہے؟ دیکھیں، میں نے شروع میں گزارش کیا کہ یہ اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، 38,000 کے قریب چھوٹی بڑی گاڑیاں ہیں اور 13 کروڑ لوگ ہیں جو کہ ہر روز کوڑا جنریٹ کرتے ہیں. اور ابھی ہمارے لوگوں میں اتنی سیوک سینس بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ایک اویئرنیس کا بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو اسکیل بتا رہا ہوں اس سارے پرابلم کا، اور یہ کوڑا ہر روز اتنا ہی جنریٹ ہوتا ہے. تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک تو ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. اس میں گاڑیوں کے اوپر ٹریکر لگے ہوئے ہیں، گاڑی کا ایک روٹ مقرر ہے، اس نے روٹ پہ چلنا ہے، وہ ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. ہر گاڑی کی ہمارے پاس ہر روز کی مائلیج آ جاتی ہے کہ یہ گاڑی آج 15 کلومیٹر چلی ہے یا 20 کلومیٹر چلی ہے، اور ہر گاڑی کا روٹ مار کر دیا گیا ہے. اس نے اسی روٹ پہ چلنا ہے، اس روٹ پہ چلتے ہوئے اس نے 1 2 3 4 5 جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں سے اس نے کوڑا اکٹھا کرنا ہے اور واپس ہماری پہلے ایک ٹی سی پی پہ آنا ہے. ٹی سی پی از ٹیمپرری کلیکشن پوائنٹ. شہر کے اندر مختلف ٹی سی پی ہوتے ہیں، پہلے کوڑا شہر سے اکٹھا ہو کے وہاں آتا ہے، اس کے بعد سے بڑے ٹرکوں میں لد کے پھر شہر سے باہر جو لینڈ فل ہوتے ہیں وہاں جاتا ہے. تو ایک یہ سسٹم ہے. اس کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو 1.5 لاکھ کے قریب سینٹری ورکرز ہیں یا ڈرائیورز ہیں، ان کی بھی حاضری کا بھی ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے. فیشل ریکگنیشن سے انہوں نے اپنی پلیس آف ڈیوٹی پہ پہنچ کے اپنی ایک تصویر سسٹم پہ اپلوڈ کرنی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گیا ہے. اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے سسٹم کے تھرو یہ تو ایک طرح سے ایک سسٹم بنا لیا تھرو دی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کہ ہم نے اس بندے کی حاضری اپنی پلیس آف ڈیوٹی پہ انشور کر لی. اب یہ اس کو یقینی بنانا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے 8 گھنٹے کام بھی کر رہا ہے، اس کے لیے پھر ہم نے ایک رینڈم فزیکل مانیٹرنگ کا سسٹم ہے کہ ہر ضلع کے اندر ہماری ٹیمز موجود ہیں، پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، کمشنرز ہیں، وہ بھی اس کو ریگولرلی مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈیجیٹل پلس فزیکل مانیٹرنگ ہے، فزیکل اوور سائٹ کی سسٹم ہے، جس کے تھرو ہم انشور کرتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی ایچ آر مشینری ہے کہ یہ روز آپٹیملی کام کرے، اور جو ہمارا روز کا ٹارگٹ ہے کوڑا کو اٹھانے کا وہ اٹھائے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کہیں سے کمپلینٹ آتی ہے، ہماری ایک شہری ایپ بھی ہے، لوگ اس ایپ کو اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کر کے صرف کسی بھی جگہ پہ ایک پکچر انہوں نے اپلوڈ کرنی ہے تو اس جگہ کے لیٹ لانگ کے ساتھ وہ ہمارے سسٹم میں آ جاتی ہے، اور آٹومیٹیکلی اس
تحصیل میں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے کہ جی آپ کی تحصیل سے یہ کمپلینٹس آئی ہیں. اب جب مہینے کے اینڈ میں جب کانٹریکٹر ہمیں اپنا بل دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے اتنے لوگ لگائے، اتنی مشینری لگائی، اتنی میں نے ویسٹ کو کلیکٹ کیا، تو ساتھ میں ہم اسی کے اس مہینے کی کمپلینٹس بھی دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو سامنے رکھ کے پھر ہم اس مہینے کی جو پیمنٹ ہے اس کو پھر ہم انالائز کر کے اس کو پیمنٹ کرتے ہیں. اس میں ایشو آتے ہیں، اور جیسے ہم نے شفافیت کی بات کی، آڈٹ کی بات کی، ہم نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کا ایک انٹرنل آڈٹ بھی اسپیشل کروایا ہے اور ایک اسپیشل ایکسٹرنل آڈٹ بھی کروایا ہے، اور اس کے اندر جو ڈسکرپنسیز آئی ہیں ہمارے پاس، تو اس ڈسکریپنسیز کی بھی ہم نے کانٹریکٹر سے ریکوری بھی کی ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اس کو اٹ از آئی ایس او 9001 سرٹیفائڈ، اٹ از آئی ایس او 14000 سرٹیفائڈ. تو یہ سرٹیفکیشن جب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے اپنی ٹیم بھیجی، انہوں نے ہمارے سارے سسٹم دیکھنے کے بعد یہ سرٹیفکیشن اس سسٹم کو دی. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ دس از کنٹینیوس ایک امپرومنٹ کا پروسیس ہے. ہم نے جو سسٹم تھا آج سے 1 سال پہلے ایسا اتنا آپ کہہ لیں ایفیشینٹ یا اتنا ڈیٹیل میں نہیں تھا جتنا آج ہے. مے بی 8 سے سال بعد یہ اور بھی ڈیٹیل میں ہو، یہ اور بھی ایفیشینٹ ہو جائے. تو دس از این آن گوئنگ پروسیس. شکیل صاحب، یہ تو ہوگی ویسٹ ٹو ویلیو کی بات، لیکن بیسیکلی اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. اور ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی سوسائٹیز، اب نام تو نہیں لے سکتے، جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جی مینٹیننس کے نام پہ 5-5 ہزار روپیہ لیا جاتا ہے اور کوڑا پھر بھی ٹائم پہ نہیں اٹھایا جاتا. لیکن ڈور ٹو ڈور کمپین جو ہے اس پروگرام منصوبے کے تحت شروع کی گئی، جس پہ صبح 8 بجے سے جو ہے لوگ جاتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کرتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس میں کیسا رسپانس آ رہا ہے، اور یہ بھی پہلی بار ہوا ایون گاؤں دیہاتوں میں جو ہے صفائی کا نظام جو پہلے کبھی تھا ہی نہیں وہ متعارف کروایا گیا. تو یہ کتنی کامیابی آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سب سے کریٹیکل فیکٹر ہے پبلک اویئرنیس، کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنا جو ویسٹ ہے کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی، کیونکہ یہ ایک سروس ہے تو اس کی فی ہے، تو گورنمنٹ نے اس کی فی بھی مقرر کی ہوئی ہے. انیشیلی ہم نے فی ریکوری پہ اتنا زور نہیں دیا، کیونکہ ہمارا زیادہ زور آپریشن کو اسٹریم لائن کرنے پہ تھا اور لوگوں کی اویئرنیس. اب اویئرنیس کا یہ ہے کہ اویئرنیس میں جب تو کمپنیز تھیں تو شروع میں انہوں نے وہ جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں مثلا، انہوں نے اپنے سیشنز کیے وکلاء کے ساتھ، مقامی صحافیوں کے ساتھ، مقامی تاجر تنظیموں کے ساتھ، جو بازار ہیں ان کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے، چیمبرز کے ساتھ. پھر یہ لوگ اسکولوں میں بھی گئے اور بچوں کو بھی ایجوکیٹ کیا. سوشل میڈیا پہ بھی یہ ساتھ ساتھ تھا. اور تو ہم نے یہ کوشش تو کی ہے کہ اویئرنیس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، اٹ از اے پرماننٹ پارٹ آف دی ہول پروسیس. تو ابھی جب اتھارٹی بن گئی ہے تو اتھارٹی کے اندر بھی ایک علیحدہ سے سیل ہے اویئرنیس کا. وہ ایک تو ہے نا، جیسے پرانے دور میں ہوتا تھا کہ ہم اخبار میں اشتہار دیں یا کوئی پمفلٹ دیں، لیکن اب وہ سوشل میڈیا، جی اب سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہر قسم کا جو آپ کا ہے، جیسے انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے، ایکس ہے، تو اس پہ ہم چھوٹے چھوٹے میسیجز، چھوٹے چھوٹے کلپس اے آئی جنریٹڈ بھی ہیں، لوگوں کے انٹرویوز بھی ہیں. پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو انفلوئنسرز ہیں ان کو بھی انگیج کرتے ہیں، کہ وہ بھی جن کی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے ان سے بھی ہم اپروچ کر کے ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا میسیج دیں، کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے، اور اس کا تھوڑا بہت ہمیں فرق نظر آیا ہے. یعنی کہ ابھی کل ہی ہمارے گروپ پہ تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ اپنے ایک لفافے میں جس میں کوڑا ہے، وہ ایک ویسٹ کنٹینر کے پاس پہنچا، لیکن وہ ویسٹ کنٹینر اونچا تھا، وہ بڑا کنٹینر تھا، اس کا ہاتھ اتنا اونچا نہیں جا رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے اندر ڈال سکے. تو سائڈ پہ کچھ لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ پہلے لکڑیوں پہ چڑھا اور اس کے اوپر اس نے لکڑی پہ کھڑے ہو کے پھر وہ اس ہائٹ تک پہنچا کہ اس نے اپنا کوڑا جو ہے وہ کنٹینر میں ڈالا. تو دس از اویئرنیس. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اور امید ہے کہ اگلے 1 سے 2 سالوں میں ہم یہ اویئرنیس، کیونکہ دس از پارٹ آف دی ہول پروسیس. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو صفائی کا ورکر ہے وہ ہر گلی گلی ہر محلے میں جا رہا ہے، تو ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ تم بھی جب جاؤ گے، اور ایک دیکھیں ایک آپ کا اگر آپ کا ارد گرد ماحول صاف ہے نا، تو آپ بھی پھر ادھر کچھ پھینکتے ہوئے نا تھوڑا سا آپ جھجکیں گے. تو ہمارا ایک ایم یہ بھی ہے کہ ہم علاقے کو اتنا صاف کر دیں
کہ اگر کسی نے وہاں کوئی ریپر پھینکنا ہے تو وہ دیکھے گا کہ یار یہ اتنا صاف علاقہ ہے، میں کیوں اپنا لفافہ یہاں پھینکوں. بٹ دس از آلسو کنٹینیوس پروسیس، اور اس میں سی ایم کی طرف سے ہمیں بار بار ان کی طرف سے ڈائریکشن بھی ہیں، کچھ ان کی طرف سے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہم پھر اڈاپٹ کرتے ہیں. اینڈ وی ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پبلک تھرو آل دی چینل، جس میں اچھا سوشل شکیل میڈیا صاحب، بھی جس ہے، طرح سے ابھی اخبار آپ بھی نے ہے، بات ٹی وی. کی ہے کہ اگر صفائی ہو نا تو بندہ کچھ بھی ریپر پھینکنے سے پہلے ایک بار سوچتا ہے کہ نہیں یہاں پہ صاف ہے، نہیں پھینکنا. اور جو ڈی جی بابر صاحب دین صاحب ہیں، جب یہ ایز اے ڈی جی حمزہ کام کر رہے تھے، تب انہوں نے یہاں پہ متعارف کروایا تھا کہ بیگز انٹر ہونے سے پہلے دیے جاتے تھے کہ آپ کی کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس بیگز میں پھینکیں. تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی رائٹ چوائس ہے کہ جب وہ اب ڈی جی ایز اے ستھرا پنجاب کام کر رہے ہیں تو وہی ایک امیج اور وہی ایک ڈیڈیکیشن لے کے سارا کام ہو رہا ہے. تو جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، پھر وہی کویسچن ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ سم ٹائمز پیار سے نہیں سمجھتی، اور جرمانے جہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہاں پہ پھینکا تو جرمانہ ہوگا. تو یہ بھی پنجاب گورنمنٹ انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی فورس بھی بنائی گئی ہے. یہ نیا بابر نے انفیکٹ بابر نے اس میں بہت کام کیا ہے. اس نے اس پورے پروسیس کو کامیاب کرنے کے بڑا کلیدی رول ہے بابر صاحب دین کا، اور ہیڈس آف ٹو ہم کہ اس نے اتنا اچھا یہ سارا سسٹم اس کو بنایا. جو نیا لا ہے اس کے اندر پینلٹیز بھی ہیں، اس کے اندر پورا شیڈیول ہے کہ اگر آپ کوڑا جلائیں گے تو اس پہ جرمانہ ہے، اگر آپ کوڑا پھینکیں گے تو جرمانہ ہے، اگر دوبارہ پھینکیں گے تو پھر زیادہ جرمانہ ہے. تو ہم ان کو، اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک فورس بنائی ہے، اینٹی لٹرنگ فورس لاہور کے اندر، اور یہ بھی ہر ضلع میں بنے گی. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جب تک تھوڑا سا ڈیٹرنس نہیں ہوتا تو لوگوں میں اتنی وہ مائل نہیں ہوتے. لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ دو پیرل پروسیس ہیں، ایک ہے اویئرنیس کا، کنٹینیوس اویئرنیس، دوسرا ہے یہ ڈیٹرنس اور فائن کا. تو یہ دونوں اکٹھے چلیں گے. اور تیسرا جو ہمارا آپریشنز ہے کہ ہم اپنے آپریشن کو جتنا اچھا کریں، جتنا ایفیشینٹ کریں، تو ان دونوں میں صفائی اٹ سیلف ول کریٹ این اویئرنیس. آپ جتنا شہر کو صاف رکھیں گے لوگ اس کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ بڑی ویزیبل چیز ہے. صفائی ہوئی ہے تب بھی نظر آتی ہے، نہیں ہوئی تب بھی فوراً نظر آتی ہے. تو صفائی اٹ سیلف از اویئرنیس. دوسرا ہماری سوشل میڈیا کے تھرو جو کمپیننگ ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اور تیسرا کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ کوڑا نظر آئے تو ہم کوڑا جو پھینک رہے ہیں اس کو پھر فائن بھی کریں. اچھا تو شکیل یہ صاحب، تینوں پروسیسز اکٹھے ہی چلیں گے. نہ صرف نیشنل میڈیا نے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس پروگرام کو سراہا ہے، اور پہلی بار کوئی ایسا پروگرام ہے جس کی بی بی سی، فوربس اور دیگر جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے اس کو تعریف کی ہے اور کامیابی کی مہر لگائی ہے. تو اس لحاظ سے جب پوری دنیا بھی اس پروگرام پہ دیکھ رہی ہے اور سی ایم صاحبہ بھی اسٹرکٹلی اس کو مانیٹر کر رہی ہیں، تو کتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس کام کو کامیاب جی بنانے کے آبویسلی لیے. یہ تو بہت بڑی، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ، اور ہم ہر روز یہ کہہ لینا اسی بیٹل میں ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپریشنز کو ٹھیک کریں. اس میں ایک اور میں بتا دوں کہ ابھی یونیورسٹی آف پینسلوینیا نے ہمارے ستھرا پنجاب کو ڈیجیٹل گورننس کی ایک سیٹ اپ کے طور پہ، اپنے کیس اسٹڈی کے طور پہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. اور ان کے لوگ ادھر آئیں گے اور ہم ان کو ادھر سسٹم دکھائیں گے. کیونکہ جیسے پہلے آپ نے بات کی کہ یہ اپنی نوعیت کا اس طرح کا سسٹم ہے کہ یہ آپریشنلی ڈیسینٹرلائزڈ ہے، کہ ہمارے آپریشن تو پورے پنجاب میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کی جو مانیٹرنگ اور ریگولیشن ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے. اس لحاظ سے یہ اتنا بڑا سسٹم ہے کہ یہ 13 کروڑ، تقریباً 13 کروڑ لوگوں کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے یہ سسٹم انڈر ون ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ. اس لحاظ سے دس از اے یونیک سسٹم. اور اسی چیز کو پھر جب یہ لوگوں کو پتہ چلی، چاہے فوربس کو پتہ چلی یا بی بی سی کو پتہ چلی، تو اس چیز کو پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا، 1.5 لاکھ لوگوں کو جو ہے روزگار ملا. روزگار بھی دیا. یعنی کہ یہ اس کا اتنا بڑا ایک اس کا اکنامک امپیکٹ ہے کہ 1.5 لاکھ فیملیز ہیں یہ بیسیکلی جن کو روزگار ملا. اس کے علاوہ بہت ساری فیکٹریوں میں جو کنٹینرز بنے، جو گاڑیوں کی فیبریکیشن تیار ہوئی، ادھر علیحدہ آرڈرز گئے، اور یہ سارا خرچہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا. گورنمنٹ تو صرف ان کو صفائی کے چارجز دیتی ہے. اس نے جو مشینری خریدی ہے وہ اس نے اپنے ریسورسز سے خریدی ہے، اس کا فیول وہ اپنے ریسورسز سے ڈالتا ہے. ہم اس کو آن 23 ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں ہمارے. ہر مہینے جب وہ اپنا بل بھجواتے ہیں تو 23 KPIs ہیں. ان KPIs پہ ان کے نمبر لگتے ہیں، اور اس نمبر کے کو ٹوٹل کر کے جو اس کا سکور ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ ہم اس کو پیمنٹ کرتے ہیں. اس لحاظ سے یہ
اتنا بڑا سسٹم ہے، اور اسی کو پھر دنیا کے جو بین الاقوامی ادارے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. شکیل صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور ناظرین بریک کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں ایک ایسے ادارے کی جس کا براہ راست تعلق آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہے. لوکل گورنمنٹ کی سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہیں. شکیل صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم ستھرا پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسی طرح کے اور بھی بہت بڑے انیشیٹو اور منصوبے ہیں جو لوکل گورنمنٹ نے لیے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے تحت. تو بتائیے گا جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، یہ پروگرام کیا ہے اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا میں بتا دوں، یہ بھی نا ایک گیم چینجر آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارے شہروں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے، اور آج سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے پہ انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کی گئی، لیکن سم ہاؤ وہ جو بھی کسی شہر میں جب سیوریج کا کام ہوتا تھا یا ڈرینیج کا کام ہوتا تھا وہ پیس میل ہوتا تھا. شہر کے کسی ایک حصے میں ہو گیا یا کچھ ایک دو چار محلوں میں ہو گیا اور باقی چھوڑ دیا گیا. سیوریج کا نظام ایسا ہے کہ جب تک اس کو پورا اینڈ ٹو اینڈ پورے شہر کو کور نہ کیا جائے تو یہ اپنا پورا سروس نہیں دے پاتا، کیونکہ پانی کے جو سیور کا پانی ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس کی نکاسی چاہیے. تو ہم نے پھر جب سی ایم کی طرف سے ہدایت ملی تو ہم نے پنجاب کے تقریباً 67 سٹیز کے اندر یہ سروے کر کے ہم نے اس کا ایک اینڈ ٹو اینڈ سیوریج اور ڈرینیج کا سولوشن بنایا، اور اس کے اندر لیٹرل سیور ہے، اس کے اندر ٹرنک سیورز ہیں، اس کے اندر ڈرینیج ہے، اس کے اندر انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس ہیں، اور اس کے اندر سیور کے اندر ایک بڑی اس دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں آئی تھنک پہلی مرتبہ گورنمنٹ لیول پہ کہ جتنے بھی سیورز ہمارے 30 انچ اور پلس ڈائی میٹر کے ہیں اس کے اندر HDP لائننگ ہے. یہ جو سیور ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو سیور واٹر ہوتا ہے اس کے اندر گیس ہوتی ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اور بھی گیسز ہوتی ہیں. تو یہ جب ہمارا سیمنٹ کا پائپ ہوتا ہے جس کے اندر سریا ہوتا ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد اس کو کروڈ کر کے اس کو ضائع کر دیتی ہے. تو ایک جو سیوریج کا پائپ ہے اس کی ایوریج عمر 15 سے 20 سال ہے یا 25 سال ہے، اس کے علاوہ اس کی وہ کلیپس تو دیکھتے ہیں کہ سالوں سال وہی سسٹم اور وہی تو اسی وجہ سے بار بار کراؤن فیلئرز ہوتے ہیں، پائپ بیٹھ جاتا ہے، پائپ ٹوٹ جاتا ہے، سیور لیک کر جاتا ہے. تو جب اس پروگرام کو کنسیو کیا گیا تو اس وقت پھر یہ آئیڈیا آیا ہمارے انجینئرس کی طرف سے کہ دنیا میں اب جو بڑا سیور ہوتا ہے اس کے اندر HDP لائننگ ہوتی ہے. وہ ایک آپ کہہ رہے ہیں پلاسٹک کی ایک لائننگ ہے اس کے اندر، اور اس لائننگ لگانے سے جو اس پائپ کی عمر ہے وہ 25 سال سے 100 سال ہو جاتی ہے. تو ہم نے اب اس پروگرام کے اندر جتنا بھی ہمارا سیور کا پائپ ہے جو کہ 30 انچ ڈائی میٹر سے بڑا ہے، ہمارے پاس 56 انچ 60 انچ ڈائی کے بھی بڑے بڑے پائپس میں ہیں جو ٹرنک سیورز ہوں گے، ان کے اندر یہ HDP لائننگ لگے گی. اس سے ایک تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، اور دوسرا جو پانی کا فلو ہے، ویلوسٹی ہے، وہ بڑھ جائے گی. تو یہ اس PDP کے کچھ کمپوننٹس ہیں. ہم نے تقریباً ان 66 میں سے 52 شہروں پہ کام شروع کر دیے. باقی شہر کیونکہ چیف منسٹر نے جو بڑے شہر تھے وہاں واسا بنا دیے تو وہاں پہ اب واسا کام کر رہا ہے، لیکن جو 52 نسبتاً چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، اور ان میں ہم یہ ساری سروسز دے رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ بڑے اور چھوٹے شہروں کے ساتھ ساتھ جو گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ سسٹم جو ہے وہ شروع ہوا ہے، یہ بھی پہلی بار وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ پروگرام ہے، وہ ہے مثالی گاؤں پروگرام، چیف منسٹر کا مثالی گاؤں پروگرام. ایگزیکٹلی. اس میں تقریباً پورے پنجاب میں تقریباً 500 کے قریب گاؤں ہیں جہاں ہم یہی سروسز دے رہے ہیں. اس میں صرف یہ فرق ہے کہ وہاں ہم واٹر سپلائی بھی دے رہے ہیں، واٹر سپلائی ہے اور یہ ڈرینیج ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو دیہات ہیں اس میں آپ کے علم میں ہوگا ہر دیہات کے پاس ایک جوہڑ ہوتا ہے جہاں اس کا سارا وہ پونڈ میں سارا جو دیہات کا سیور ہے وہ اس پونڈ کے اندر ان جوہڑوں کو بھی صاف کر رہے ہیں، ان جوہڑوں کو صاف بھی کر رہے ہیں. اور ایک بایو ریمیڈیل ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ اس کے اندر پلانٹس ٹریز کے اندر پلانٹس لگا دیتے ہیں، اور وہ پلانٹ جو سارا نیچے جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ پلانٹس کی وہ اس پانی کو جذب کر لیتی ہیں اور وہ پانی صاف ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ان دیہات کے اندر ہم واٹر سپلائی دے رہے ہیں، یہ ڈرینیج دے رہے ہیں، اسٹریٹ کی پیمنٹس ہیں، اور یہ واٹر پونڈ کی ٹریٹمنٹ ہے. صاحب آپ دیکھیں نا تو جہاں ایک پہ طرح سے یہ اینڈ جوہڑ ٹو ہوتے اینڈ تھے وہاں پہ ارد گرد کی جو لوگ ہیں کتنے افیکٹ ہوتے جی تھے، جی کتنی بیماریاں ہوتی تھی اور کتنے مسائل ہوتے تھے. بالکل.
تو وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابھی اس سال کا ہمارا جو مثالی گاؤں پروگرام ہے اس میں تقریباً 400-500 کے قریب دیہات جو ہیں، اور اس کی بھی ٹوٹل کاسٹ تقریباً 60 ارب کے قریب. تو اس پہ بھی کام شروع ہے، اور یہ بھی کام ہم جو مثالی گاؤں والا ہے وہ ہم اس سال دسمبر 2026 میں ہم اس کو مکمل کریں گے. پی ڈی پی کا میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی پی کے اندر جو اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں. کچھ ہیں کریٹیکل کمپوننٹ، جیسے میں نے کہا کہ سیوریج لائنیں ہیں، ڈسپوزل سٹیشنز ہیں، اور ہماری انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس ہیں. یہ والا کام ہم نے اس کو اس سال 30 جون تک مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی ٹوٹل پروجیکٹ ہے یہ تقریباً کچھ جو چھوٹے شہر ہیں ہم جلدی کر لیں گے، لیکن اوور آل یہ اس نے دسمبر 2027 تک مکمل ہونا ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو جن شہروں میں کام ہوگا وہاں یہ سیوریج کا، ڈرینیج کا، واٹر پونڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو حل ہو جائے گا، اور لوگوں کی جو آپ کہہ رہے ہیں معیاری زندگی ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اس میں بہتری آئے گی. اچھا، اسی طرح لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے، کیونکہ جو پنجاب کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے لاہور جو ہے وہ شہر ہے، تو یہ پروگرام کا فیز 1 بتائیے گا کہ فیز 1 کتنی کامیابی سے رہا اور اس میں عوام کو کیا کیا ریلیف دیے گی، اور اب فیز 2 جو ہے وہ شروع ہونے کی جا رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ جی لاہور کے 9 ٹاؤنز ہیں اس میں. فیز 1 میں ہم نے 6 ٹاؤنز ٹیک اپ کیے، اور ان 6 ٹاؤنز کے اندر تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ کوئی 8 سے 10 ہزار کے 8,000 کے قریب اسٹریٹس تھیں، روڈس تھیں. ان اسٹریٹس کے اندر، اور یہ وہ اسٹریٹس تھیں جو کہ بالکل کچی تھیں یا بہت بالکل ٹوٹ چکی تھیں، اور جہاں پہ نیچے سیور کا سسٹم نہیں تھا. تو ان اسٹریٹس کے اندر ایک تو سیور ڈالا گیا ہے، اس کے بعد ان کی اسٹریٹ پیمنٹ کی گئی. تو 6 ٹاؤنز کے اندر تو ہمارا پروگرام فیز 1 مکمل ہے. جو باقی 3 ٹاؤنز ہیں جس کے اندر علامہ اقبال ٹاؤن ہے، اور واگا ٹاؤن ہے، اور عزیز بٹی ٹاؤن ہے، اس میں آج کل کام ہو رہا ہے، اور وہ کام بھی ہم نے 30 جون تک مکمل کرنا ہے. اور اس پہ بہت پبلک کی طرف سے اپریسیشن آئی، اور آئی تھنک یہ بھی ایک گورنمنٹ کا اور سی ایم کا بڑا ایک اس لحاظ سے تھاٹفل یہ تھا پروگرام کہ ہم بڑے بڑے منصوبوں پہ تو گورنمنٹ پیسے لگاتی ہے، کوئی انڈر پاس بن گیا، کوئی فلائی اوور بن گیا، لیکن جو لوگوں کے گھروں کی نیڈ ہے کہ آپ کے گھر کے باہر آپ جائیں اور گلی میں پانی کھڑا ہو سیور کا، تو آپ کی تو زندگی ہی ایک طرح سے، تو اس چیز کو ایڈریس کیا گیا. تو اس پروگرام سے یہ ہوا ہے کہ لاہور کا تقریباً میجورٹی آف جو اربن ایریا ہے وہاں اب آپ کو سیور کا اپنا مسئلہ نہیں ملے گا، کوئی گلی آپ کو ٹوٹی ہوئی نہیں ملے گی، اور ایک اینڈ ٹو اینڈ سولوشن دیا گیا اس ایل ڈی پی کے. اس کے ساتھ ساتھ شکیل صاحب اسٹریٹ لائٹس پر خصوصی کام کیا گیا، اور جس پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے کرائم بھی کم ہو گئے، کیونکہ اب لائٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ کرائم اس طرح سے ہو نہیں سکتا. اسٹریٹ لائٹ بھی آئی تھنک تقریباً 13,000 کے قریب اف آئی ایم ناٹ رانگ اسٹریٹ لائٹ نہیں لگے گی لاہور کے اندر، اور اس پہ بھی کام چل رہا ہے. جی کام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مری ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ بھی بڑا پروگرام ہے. اس حوالے سے بتائے گا کہ اس میں جب پروگرام کمپلیٹ ہوتا ہے اس پہ مری کی ٹوریزم پہ کتنا فرق پڑے گا، اور کتنی آسانی جو ہے مری کی عوام کے لیے پیدا؟ جو مری ہے جس کو ہم ایم ڈی پی کہتے ہیں، وہ ایک ملٹی سیکٹورل ملٹی ڈپارٹمنٹل انیشیٹو ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ اوبیسلی مری ایک پنجاب کا ایک کہہ لیں ٹاپ سیاحتی مقام ہے، اور بہت سارے لوگ چاہے ریگارڈلس آف دا سیزن سردیوں میں بھی جاتے ہیں، گرمیوں میں بھی جاتے ہیں، آل سیزن. تو وہاں کچھ تو تھے بنیادی مسائل، جیسے پینے کا، وہاں سب سے بڑا پرابلم تھا پینے کا پانی، وہاں پانی کی شارٹیج تھی. تو اس چیز کو ایڈریس کیا ہے ہم نے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے. اس کے علاوہ وہاں پہ اسٹریٹ پیمنٹ ہے، اس کے علاوہ وہاں رین واٹر ہارویسٹنگ ہے. یہ بڑا ایک اس کا ایک اس مری ڈیولپمنٹ پروگرام کا ایک بڑا کی پارٹ ہے، جس کو ہم نے اربن یونٹ کے تھرو ایکسیکیوٹ کیا، کہ جہاں کیونکہ مری میں بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی کو ہارویسٹ کرنے کا ایک پروگرام دیا گیا ہے، جس میں جتنے جو چھوٹے گھر تھے، جو غریب گھر تھے، ان کو ہم نے گورنمنٹ نے اپنے ایکسپینس پہ ایک رین ہارویسٹنگ کا سسٹم لگا کے دیا ہے، جس میں بارش کا پانی کلیکٹ ہو کے ایک واٹر ٹینک کے اندر آ جاتا ہے، اور وہاں سے وہ پورٹیبل یوز کے لیے، گھر کے یوز کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ملٹی سیکٹورل ہے، اس کے اندر پبلک پارکس بھی بنے ہیں، اس کے اندر ٹوریزم کی سائٹس بھی بنی ہیں، اس کے اندر بایو ڈائیورسٹی پارک ہے. اس میں پھر ایک وال سٹی کا پروجیکٹ ہے، جس میں جو مری مال روڈ کا جو بلڈنگ کے فساڈ ہے اس کو امپروو کیا گیا ہے، اور اس کو مری کی جو ویسے جو ایک ہسٹوریکل آرکیٹیکچر ہے اس کے ساتھ الائن کیا گیا ہے.
تو یہ مختلف پروگرام ہیں. مری ڈیولپمنٹ پروگرام کا بھی جو فیز 1 ہے اٹ از ناؤ کمپلیٹ. فیز 2 میں بھی آج کل اس کی اسکیموں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے, لیکن ہم اس پہ اسٹیمیشن کر رہے ہیں. تو فیز 2 بھی جلد ہی لانچ ہوگا. تو اس سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مری میں لوگ جب جاتے ہیں تو ان کو ایک تو اچھی سروس ملتی ہے, دوسرا ٹریفک مینجمنٹ پہلے سے بہت بہتر ہے, اور دوسرا جو رسپانس ہے ان کیس آف سنو فال جیسے بھی پیچھے کافی شدید ہوئی, تو وہ بھی گورنمنٹ کی پوری مشینری بالکل ریڈی ہے. CNW ہے, اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, تو وہ انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے سارے کے اندر. تو جیسے میں نے کہا وہ ایک ملٹی سیکٹورل انیشیٹو ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا پورا اس میں حصہ ڈالا. اچھا شکیل صاحب, اگر یونین کونسل کی سطح پر ہم بات کریں تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے کرپشن کے کیسز سامنے آتے تھے, بچے کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ سے لے کر ڈفرینٹ جو دستاویزات ہوتے تھے اس پہ, تو اس پہ کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا, اور CM کا جو گڈ گورننس کا مشن ہے اس پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو 4 بیسک فنکشن ہے یونین کونسل کے, اور رجسٹریشن کے حوالے سے برتھ رجسٹریشن, ڈیتھ رجسٹریشن, میرج رجسٹریشن اینڈ ڈیورس رجسٹریشن. نادرا کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو پورے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کر دیا, کیونکہ پہلے پرابلم یہ ہوتی تھی کہ یہ اتنا پھیلا ہوا اسپریڈ سسٹم ہے کہ پنجاب میں اس وقت 4000 یونین کونسلس ہیں, 4015 ٹو بی ایگزیکٹ, اور اس کے علاوہ 182 میونسپل کمیٹیز ہیں جہاں پہ یہ سارا کام ہوتا ہے. اب وہاں پہ کسی ایک جگہ پہ اگر کوئی مینول انٹری ہو رہی ہے اور کسی ڈیٹ آف برتھ کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے, ایون ڈیٹ آف ڈیتھ کو آگے پیچھے کرنے سے بہت سارے پراپرٹی کے معاملات جو اس میں ڈسپیوٹ آ جاتا ہے. تو ابھی تو یہ ہے کہ ابھی نادرا کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ڈیجیٹل سسٹم بنایا ہے جس میں ہمارے پاس یہاں پہ ویزیبلٹی ہوتی ہے کہ ایک یونین کونسل چاہے وہ راجن پور میں ہے, چاہے وہ جھنڈ کے اندر ہے, یا وہاں پہ کتنے کیسز پینڈنگ ہیں, اور اس سے ہمیں بھی یہ ایک تو ویزیبلٹی آ جاتی ہے. دوسرا CM نے ایک اور بھی لوگوں کے لیے سہولت کی, اور اس کو پھر ہم نے رولز اپنے امینڈ کیے کہ پہلے تھا کہ اگر آپ کی رجسٹریشن ایک اپنا برتھ جو ہے وہ آئی تھنک 1 مہینہ لیٹ ہو جاتی تو آپ کا رجسٹریشن کا پروسیس لمبا ہو جاتا تھا. اس مدت کو ہم نے بڑھا کے 1 سال کر دیا کہ آپ اپنی پیدائش کے 1 سال کے اندر تک فری آف کاسٹ برتھ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اور اگر 1 سال سے زیادہ گزر جاتا تو پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو سول کورٹ میں ایک کیس دائر کرنا پڑتا تھا, سول کورٹ سے ایک ڈگری لینی پڑتی تھی, جو کہ صرف 6 مہینے سے سال تک کا پروسیس تھا. اب ہم نے رولز کو امینڈ کر کے وہ پاور ہمارے جو ادھر DDLG ہیں ضلع کے اندر ان کو دے دی ہے کہ 7 سال تک کا بھی اگر کوئی ڈیلے ہے تو وہ اس آفس میں ہو جاتا ہے. اگر اس سے بیونڈ ہے پھر آپ کو یو ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ. تو اس سے بھی لوگوں کو کافی آسانی ہوئی. اور نادرا نے بھی اب تو انہوں نے اپنا ایک ڈیجیٹل سسٹم جو انہوں نے اپنی ایپ لانچ کر دی ہے, اور اس پہ آپ گھر بیٹھے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور گھر بیٹھے ہی آپ کو آپ کا برتھ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو PDF فارم میں آ جائے گا. آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں, آپ نے اس کو اسکین کرنا ہے, اسکین کر لیں. تو یہ بھی اپنا نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے, اور اس سے آئی تھنک اس ڈیجیٹل انٹرونشن سے کافی حد تک یہ جو مسئلہ ہے کرپشن کا حل ہو گیا. لیکن اوبویسلی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن یہ ہے کہ اب ناؤ وی کین فگر آؤٹ, اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو سسٹم ہمیں اس چیز کو بتا دیتا ہے. اس سے پھر ہم وی آر آپ کہہ رہے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ہمارے پاس آسانی ہے کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکیں. ابھی جو ایک بڑا انیشیٹو رہا وہ یہ بھی کہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف جو حکمت عملی اپنائی گئی, آج سے پہلے یہ بھی دیکھنے میں نہیں آیا. تو اس حوالے سے بتائے گا کہ اس طرح کے جو چیلنجز ہیں وہ کیسے نمٹتے ہیں, اور پھر ایک بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ کالز آتی ہیں, سفارشیں آتی ہیں, پھر ان کو چٹلا کے کام کو لے کے جانا پڑتا ہے, تو کس طرح یہ چیلنج سے نمٹا ہے؟ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ روز کی ایک فائر فائٹنگ ہے, اور اس میں آئی تھنک جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بڑا کی رول ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی انکروچمنٹ ہوتی ہے یا انلیگل بلڈنگ بنتی ہے تو ہمارے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یا اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ ہمارے اس وقت میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹیز کے ایڈمنسٹریٹرز بھی ہیں, تو وہ اس معاملے کو خود سے دیکھتے ہیں. اور چیف منسٹر کی تو اس پہ تو بالکل 0 ٹالرنس پالیسی ہے کہ کوئی بھی انکروچمنٹ نہیں ہوگی اور کوئی انلیگل تعمیر نہیں ہوگی. تو جیسے کہیں پہ ایسی رپورٹ ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن along with ہماری جو بھی میونسپیلٹی ہے وہ دے ٹیک ایکشن, اور اس بلڈنگ کو سیل بھی کیا جاتا ہے, لوگوں کو جرمانے بھی کیا جاتا ہے. اور اب تو آئی تھنک کافی حد تک یہ سیٹل ہو گیا ہے. جتنا بڑا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن پچھلے 1 سال میں ہوا ہے
اتنا تو کم از کم میں نے اپنی سروس کے دوران نہیں شکیل دیکھا. صاحب اس سے یہ اور بھی اس کو ایزی اکراس ہوتا دا ہے بورڈ کیا I گیا, think کوئی سفارش exactly نہیں. کہ جب سب کے ساتھ ایک جیسا بالکل, اس رویہ اختیار کیا میں جائے, کوئی اے ہاں بی سی یہ نہیں تھا کہ یہ انفلوئنشل ہے تو اس کو چھوڑ تو دو, لوگوں کے پاس جواز نہیں ہوتا. تو یہ ماڈرن انکروچمنٹ کی ہے اس کی گرا دو اور طاقتور کی روک. اس میں تو پہلے دن سے بالکل کلیئر انسٹرکشن تھی کہ نو ڈسکریمنیشن, اور آئی تھنک وہی اس کی کامیابی کا باعث بنا کہ جب یہ اکراس دا بورڈ ہوا ہے تو پھر اس یہ کہ کامیاب سب کو ایکولی ٹریٹ کیا گیا ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جی اس کی بلڈنگ بھی ایسی تھی اس کو تو کچھ نہیں بالکل, کہا. یہ ایسا نہیں. تو وہ آئی تھنک ایزی تو ہو یہ جاتا ہے اسی پھر لیے یہ سفارش کامیاب ماننا. ہوا. ادروائز یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب بھی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلتی تھی ہاں کسی نہ کسی کی تو کال 2-4 دن کے بعد وہ پھر فزل آؤٹ ہو جاتی. اس دفعہ نہیں ہوئی, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اٹ واز کیریڈ آؤٹ اکراس دی بورڈ کہ سب وداؤٹ کے ساتھ ایکولی جو ہے وہ بیہیو کیا گیا. اچھا, جس طرح سے ہم نے سٹارٹ میں بھی کہا اور جتنا پروگرام کیا سب جو منصوبے تھے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے تھے اور ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ عوام کا ہے ان سب سے. تو پروگرام کے اینڈ پہ جو عوام پنجاب کے آپ کو دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ شہری علاقوں کے ہوں یا دیہی علاقوں کے ہوں, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, لوکل گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, تو جو عوام کی رسپانسبلٹی ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میرا تو سمپل, اگر ہم ایک چیز سیکھ لیں نا, کچھ نہ کریں, ہم صرف اپنے کوڑے کو کوڑے دان میں پھینکیں بس. ہم صرف یہ اپنے خود سمجھا لیں, اپنے بچوں کو سمجھا دیں, تو آئی تھنک یہ اتنی بڑی سوشل چینج ہوگی کہ اب ہر محلے میں کوڑے دان موجود ہے, تو آپ اپنا کوڑا اس کوڑے دان میں پھینک دیں, ہم اٹھا کے لے جائیں گے. صرف اگر ہم اس ایک سبق کو پڑھ لیں تو آئی تھنک ہمارے شہر صاف ہو جائیں گے. ہم ویسے تو ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, لیکن یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے جو برے شہر ہیں وہ مسلمانوں کے ہی ہیں. تو ہمیں آئی تھنک اس چیز کا احساس کرنا چاہیے, اور چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو, ہم صرف اگر ایک یہ کام کر لیں کہ اگر گھر کا کوڑا ہے اس کو گھر کے باہر کسی کوڑے دان میں ڈال دیں, اور کوئی ریپر زمین پہ نہ پھینکے, کوئی چھلکا زمین پہ نہ پھینکے, کوئی بوتل زمین پہ نہ پھینکے, کوئی سگریٹ کی ڈبی زمین پہ نہ پھینکے. بس ایک سبق یہ یاد کر لیں, بس میرا یہ پیغام. بہت شکریہ جی. ناظرین, جیسے ہم نے اپنے پروگرام کے آدھے پروگرام میں تقریباً ستھرا پنجاب کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے یہ ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام نہ صرف بلکہ پنجاب پاکستان بلکہ پوری دنیا کا ویسٹ مینجمنٹ کا سب سے بڑا پروگرام بن گیا ہے, ایک کامیاب جو ہے وہ منصوبہ بن گیا ہے. لیکن اس کو مزید کامیاب بنانا اور منصوبہ بنانا اور اس کو مینٹین رکھنا وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جس طرح اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں باہر بھی اسی طرح سے صفائی رکھیں, کوڑا جو ہے وہ کوڑے دان میں پھینکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوڑا دان پاس نہیں ہے تو ڈور ٹو ڈور کمپینز جو ہو رہی ہیں اس کے تھرو جو ستھرا پنجاب کے ورکرز آتے ہیں ان کو آپ جو ہے اپنا کوڑا دیں, تاکہ یہ جو پروگرام اتنا بڑا شروع ہوا ہے یا کوئی بھی پروگرام جو ہے حکومت یا لوکل گورنمنٹ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کر رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے مینٹین رکھنا ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بار وقت